जो लोग शिरकत करना चाहें तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात व हाज़रीन किराम, अभी हमने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरा करो, डरने का हक़। हमारे शेख सानी हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर फरमाया कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सारे सहाबा चीख मार मार कर रोने लगे कि अल्लाह ताला की अज़मतों का हक़ हमसे कैसे अदा हो सकता है। तो अल्लाह ताला को रहम आ गया। बाद में दूसरी आयत नाजिल फरमा दी, फत्तकुल्लाहा मस्ततातुम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक डरो जितना तुमसे हो सके। तो सहाबा को इत्मीनान हो गया। चूँकि सहाबा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तबका के अफराद थे, तो जो भी हुक्म आता था तो कमाल दर्जे का अमल करते थे। तो उनको फ़िक्र हुई कि अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, उनकी अज़मतों का हक़ हमसे कैसे अदा होगा। तो चीख मार मार कर रोए थे। तो अल्लाह को रहम आ गया तो फरमा दिया, फत्तकुल्लाहा मस्ततातुम, तुम इतना तो डरो जितना तुमसे हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो कैसे रहम दिल प्यारे हैं अल्लाह ताला कि अपने बंदों बंदियों पर रहम करम फज़ल फरमाते रहते हैं। और हम कैसे हैं कि अल्लाह ताला का उतना शुक्र अदा नहीं करते जितना करना चाहिए। और ये हासिल हो भी कैसे, हमने अपना कोई उस्ताद, कोई शेख, कोई मुर्शिद, कोई मुशीर बनाया नहीं जो हमको तालीमात से नवाजते रहें और हमारी निगरानी करते रहें और हमको तालीम तरबियत देते रहें। तो जिन लोगों ने किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दिया, बैत हो गए और उनकी खिदमत में आने जाने लगे और उनके वाज़ व नसीहत को बहुत मोहब्बत से, अज़मत से, अमल के इरादे से सुनने लगे, तो वही दीन के रास्ते में, अल्लाह की इबादत के रास्ते में तरक्की करते चले गए। और इतनी तरक्की की कि उनको खिलाफत मिल गई, फिर उनकी खानकाहें कायम हो गई, फिर उनके मुरीद पैदा होने लगे, फिर उनसे लोग बैत होने लगे। तो ये शेखुल मशाइख हो गए। जब पहला प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम इस नाजिश का आया था तो कनाडा से भी एक साहब ने सुना था। तो उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि दूल्हा भाई शाह कब से हो गए और शेखुल मशाइख कब से हो गए। तो लड़के ने कहा कि हज़रत हकीम अख्तर साहब की ग़ुलामी 30-35 साल तक किया है। तो लोगों का हुस्न ज़न है कि वो लिखने लगे और कहने लगे, अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं, हम तो अपने को बहुत कमतर समझते हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हज़रत की तालीमात में से है कि जो कुछ सादत और तौफ़ीक़ और अपनी निस्बत, ताल्लुक़, क़ुर्ब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं तो अल्लाह ताला के एहसानात में है, ज़ाती कमाल नहीं है। जिसने ज़ाती कमाल समझा उसने गोया कि सब कुछ गंवा दिया। तो बुज़ुर्गान दीन हमको खुदबीनी से, उज्ब से, तकब्बुर से बचाते हैं और दुनिया के अलायक से हटाते हटाते, बचाते बचाते अल्लाह ताला से मिला देते हैं। तो ये शाहराह बहुत प्यारी है और अल्लाह ताला से निस्बत ताल्लुक़ कायम करने का मुख्तसर तरीन रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता। हज़रत फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह वाला बनना है तो किसी अल्लाह वाले से दोस्ती कर लें और उनकी खिदमत में आया जाया करें, उनके वाज़ व नसीहत को सुने, मोहब्बत से, अज़मत से, अमल के इरादे से, तो अमल करने तौफ़ीक़ मिल जाती है।
یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست انتہائی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی یاد کے بغیر اس کو بھی چین نہیں ملتا۔ تو اس سے آسان کوئی راستہ نہیں ہے اللہ والا بننے کا۔ لیکن بعض خدام دین ایسے ہیں کہ وہ ترقی سے رکے ہوئے ہیں، صحبت یافتہ تو ہیں لیکن فیض یافتہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ شیخ کی نصیحت پر عمل کم کرتے ہیں، گویا کہ نہیں کرتے، تو پھر ان کا آنا جو ہے سولہ آنا نہیں ہوتا، کچھ تو نفع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دینی خدمات کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا تبلیغی جماعت، یہ شروعاتی کام ہے، ابتدائی کام ہے، اس میں صرف فضائل زیادہ بتائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی لگ جانے سے نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، رمضان کا پورا مہینہ رکھنے کی پابندی ہو جاتی ہے، تراویح پڑھنے کا پابندی ہو جاتی ہے، حج فرض ہے تو حج کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جاتے ہیں، اتنا تو فائدہ ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنے لگے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، اور حج فرض ہوا تو اس کا ارکان سیکھنے کے لیے، زکوٰۃ کے ارکان اور اس کے مسائل سیکھنے کے لیے علماء کی خدمت میں جانا ضروری ہے، تو ہم کو صحیح عمل کرنا وہ پڑھا دیں گے، سکھا دیں گے، تو علم اور عمل دونوں حاصل ہو گیا۔ اس وقت بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اور وہ ان کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا اٹھاتا ہے کہ واہ اب تو تم بہت بزرگ ہو چکے ہو، لوگ تم کو سلام احترامی پیش کرتے ہیں، تو بعض نادانوں کو عجب میں، تکبر میں، خود بینی وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو فوراً خانقاہ چلا جانا چاہیے۔ یہ دینی خدمات کا تیسرا شعبہ ہے۔ جب علم ہو گیا، عمل ہو گیا، تو آپ خانقاہ میں جا کے اپنے کو مٹائیے، اپنے علم عمل کے پندار کو مٹا دیجئے، تو اللہ ملتا ہے، اور جس کو اللہ مل جاتے ہیں تو دونوں جہان مل جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی بھی بہت پرکیف ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ زندگی پربہار ہوتی ہے جو خدا پر نثار ہوتی ہے۔ کیسا پیارا شعر ہے، اور اس میں گھنٹوں کا مضمون آ گیا۔ وہ زندگی پربہار ہوتی ہے جو خدا پر نثار ہوتی ہے۔ آج مخلوق جو ہے اپنی زندگی کو مختلف دوسری جگہوں پر نثار کر رہا ہے۔ بعض تو نرا دنیا دار بنے ہوئے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھنا جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ نمازیوں کا یہ حال ہے، آپ لوگ اپنی مسجدوں دیکھتے ہوں گے کہ ان کو نہ تو صحیح نیت باندھنا آتا ہے، نہ قیام کرنا صحیح آتا ہے، نہ صحیح رکوع آتا ہے، نہ سجدے میں کس طرح جائیں، اور سجدہ چھوٹ کے کس حیت میں جلسہ میں بیٹھیں، دوسرے سجدے میں جائیں، تو اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں۔ ایک صاحب مسجد میں ہیں جو کئی سال سے آ رہے ہیں، تو امام صاحب کا جب ناغہ ہوتا ہے تو لوگ ان سے نماز پڑھواتے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے امکان تک تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ قرأت صحیح ہو جائے، تو ان کا مخرج بہت صحیح نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہے، اور یہ تو الفاظ بھی کمی ہے، لیکن ارکان نماز میں بہت کمی ہے۔ ہم دیکھ کے ان کو سنت جب پڑھنے دیکھتے ہیں، نفل پڑھنے دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ انہی کو ہمارا امام بنایا جاتا ہے جن کے ارکان نماز درست نہیں ہے، الفاظ نماز درست نہیں ہے، اور خشوع و خضوع بھی تو بہت ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے۔ تو ایک غم ایک صدمہ رہتا ہے، تو کچھ دن جب وہ نہیں آئے تو ہم لوگوں کو خوف محسوس ہوا، اندیشہ کہ کہیں ان کو بھی تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہو گئی،
ایک دم سے نہیں آ رہے ہیں، اور کوہنی جو ہے کشادہ رہے، بدن میں ٹچ نہ رہے، اور لوگ جو ہے اپنی کوہنی کو جان میں ملا دیتے ہیں، جان میں ٹچ رہتی ہے، تو دیکھ رہے ہیں تو اب بھی اسی طرح. تو بس افسوس ہی افسوس ہے، جدھر دیکھیے غم ہی غم، صدمہ ہے. کوئی آتا ہے تو اس کا ٹخنا ایک دم پائجامے پتلون سے ڈھکا ہوا رہتا ہے، کسی کے ایک دم داڑھی منڈا کے آتے ہیں، کوئی اپنی منمانی چھوٹی چھوٹی خسخسی رکھتے ہیں، اور بہت کم ایسے جن کی شرعی داڑھی ہے. جن کا تذکرہ ہو رہا تھا تقریباً شرعی تھی، لیکن جب حجام کے ہاں گئے وہ تو اس نے کاٹ چھاٹ کے اتنی کر دیا، آدھی مٹھی. اب وہ مسئلہ نہیں جانتے، ورنہ حجام کو ڈانٹتے خبردار اس پہ قینچی نہ چلانا. ایک آدھ بال نکلا ہو تو اس کو سیٹ کرایا جاتا ہے، یہ کیا کہ سب کاٹ چھاٹ. تو وہ اب بھی نماز پڑھاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جس کی شرعی داڑھی نہ ہو، مونچھا نہ کترواتا ہو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں امامت وہ نہیں کر سکتا، اذان نہیں پکار سکتا، اقامت نہیں کہہ سکتا. اور یہاں جس کو دیکھیے سب یا تو داڑھی منڈائے ہوئے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کتروائے ہوئے ہیں، کہیں نماز بھی پڑھا دیتے ہیں اور اذان بھی برابر پکارتے ہیں غلط الفاظ میں، اور اس کا مؤذن کا ٹخنا بھی ڈھکا رہتا ہے. تو کیسا ناظم ہے جو خود لا علم ہے کہ بیٹھ کے مغرب میں خصوصاً سنتے ہیں کہ پوری اذان اس نے کس طرح دیا. آپ لوگ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ کیسے کیسے اذان دیتے ہیں. جہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول لفظ ہے کہ رسول، یہ سب حالت ہے. اسی طرح سے حی علی الفلاح، یہ حالت ہے. سب بیٹھے سن رہے ہیں، کوئی توفیق نہیں کہ صحیح غلط کی تمیز کرا دے، کبھی تنہائی میں ہی. تو بہت صدمہ رہتا ہے. لا علمی کی وجہ سے بے شمار خامیاں ہیں، اور وہ اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں. تو ایک دن عشاء کے بعد ہم لوگ سنت اور وطر سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، کتاب لے کے بیٹھ گیا ایک شخص، اور اس داڑھی نہیں رکھتا، وہ مڑاتا ہے اور پتلون گچھڑ میں ہے، اور بڈھے کچھ داڑھی والے کچھ ادھوری داڑھی والے سر جھکا کے سنتے ہیں. تو وہ اپنا کتاب سنا رہا تھا، تو اس میں ایک جگہ مؤذن کے فضائل سنایا. تو یہ جو مؤذن ہے کوئی 2 وقت کا ہے، کوئی 1 وقت کا ہے، کوئی 3 وقت کا ہے، کوئی مستقل یہاں مؤذن نہیں ہے. تو یہ لوگ سمجھے کہ ہم لوگ تو مؤذن ہیں اور قیامت کے دن ہماری گردن اونچی رہے گی. تو بڑا خوش ہو گئے کہ اب تو ہماری گردن اونچی رہے گی. تو ایک مٹی ہو گئی تھی بغل میں، تو دوسری مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ جب گئے تو راستے میں ایک نے کہا مؤذن، جیم سے کہہ رہا تھا، مؤذن کی گردن قیامت کے دن اونچی رہے گی. یہ تو مؤذن تھے، جیم. تو ہم نے کہا مؤذن کے لیے بھی کچھ شرائط ہے کہ اس کی شرعی داڑھی ہو، مونچھیں کتری ہوئی ہوں، صحیح الفاظ میں نماز اذان پکارتا ہو، نماز سن کر نہیں سیکھ کر دی جاتی ہے، اور اخلاص بھی ہو، تو پھر اس کی گردن اونچی رہے گی. جہاں بے شمار خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. تو کہیں ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب صف کھڑی ہوئی نماز جنازہ کے لیے تو وہاں ایک تبلیغی نے ہم سے کہا کہ مؤذن تھے یہ، قیامت کے دن گردن اونچی رہے گی. تو ہم نے کہا کہ نماز پڑھ لیجیے. تو نیت باندھ لیا اور نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہو گئے.
تو اگر تبلیغی جماعت پہلا شعبہ ہے تو صرف فضائل سے کام نہیں چلے گا، رذائل بھی بتانا چاہیے۔ جب رذائل بھی بتائے جائیں گے تو اپنا ظاہر اور باطن وہ بنا سکے گا۔ جس کا ظاہر ہی درست نہ ہو تو باطن کیسے بنے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا ظاہر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا باطن بنا دیتے ہیں۔ تو جب ظاہر ہی نہیں بنایا تو باطن کیسے بنے گا؟ 5 سال 10 سال 12 سال سے جو لوگ آ رہے ہیں اسی طرح ہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور جو اپنا ظاہر بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا باطن بناتے ہیں، اور ان کا کوئی شیخ کوئی رہبر ہوتا ہے، ان کی تعلیم تربیت میں رہتے ہیں اور ان سے شدید محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے چہرے پر پھر آپ دیکھیں گے کہ شرعی داڑھی ہوتی ہے، چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، نکھار ہوتا ہے، انوار ہوتا ہے، تو دیکھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والے جا رہے ہیں، کوئی اللہ والے آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کو لوگ سلام بھی پیش کرتے ہیں، دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا بننے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو جو آیت پڑھی گئی کہ صحابہ چیخ مار مار کر روئے، لیکن جب فاتقوا اللہ ما استطعتم نازل ہو گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو ان کو اطمینان ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اشد محبت حاصل تھی۔ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین محبت حاصل تھی، اور آپس میں جو خلفائے راشدین تھے ان کی بھی شدید محبت حاصل تھی۔ تو وہ پھر نمونہ ہو گئے اس امت کے۔ صحابہ کرام کا بھی اس امت پر بہت زیادہ کرم فرمائی ہوئی ہے، بہت احسانات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیت اور اس کی تفسیر جب بتاتے سناتے تھے تو جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کرام فوراً حضور سے عرض کرتے تھے کہ حضور اس کا معنی مطلب سمجھا دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریح فرما دیتے تھے۔ تو وہ علم ہم لوگوں کو کتابوں کے ذریعے اور علماء کرام کے ذریعے اور اپنے شیوخ کے ذریعے حاصل ہوتا چلا گیا۔ ورنہ اگر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ تم ہماری طرح نماز کہاں پڑھ سکتے ہو، لیکن نقل تو کر سکتے ہو۔ تو کمال درجے کی نقل بھی کیا صحابہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی گویا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پھر ان سے سیکھا تابعین نے، ان سے سیکھا تبع تابعین نے، ان سے سیکھا صالحین نے، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% تعلیم نہ حاصل کی ہوتی اور بعمل نہ رہتے تو ہم لوگ جانتے بھی نہ کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے ارکان بھی نہ جانتے، قرآن شریف پڑھنا بھی صحیح نہ جانتے۔ علماء کا بہت احسان ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم تبلیغی جماعت، دوسرا قدم علماء کرام کی خدمت میں جانا، ضروری علوم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جب علم عمل ہو جائے تو خانقاہ جانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ روحانی ہاسپٹل کہا حضرت نے کہ خانقاہ کیا ہے؟ یہ روحانی ہاسپٹل ہے اور اللہ والے یا اس کے غلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں ہمہ وقت دینی مشغلہ رہتا ہے، لوگ آتے ہیں دینی مسائل بھی پوچھتے ہیں اور سب کچھ سیکھتے ہیں، پھر ویسے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی دین کے راستے میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خانقاہی آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حج کے دوران ہمارے ساتھ تو 100 200 لوگ حج میں جاتے تھے، عمرہ میں ایسے کئی 100 لوگ جاتے تھے۔ تو وہاں پر حضرت کے جو خدام تھے، بہت سے مریدین اور خلفاء رہتے تھے، تو ان سے بعض نے آ کے پوچھا کہ آپ کا تعلق حضرت حاجی مختار صاحب دامت برکاتہم سے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا میں دیکھ کے سمجھ گیا تھا،
वो कुर्ता जो हजरत वाला इस तरह बनाते हैं और 5 कली टोपी पहनते हैं। और देखा तो बहुत खुश हुए। अब देखिए एक बात याद आ गई, हजरत ने फरमाया कि जब कोई बात याद आ जाए तो बयान कर देना चाहिए। इस नाचीज़ को भी अल्लाह ताला ने 2005 में हज के लिए बुला लिया। वहाँ वो जा रहे हैं जिन्हें वो बुला रहे हैं। तो जब गए थे तो बैतुल्लाह शरीफ के मुत्तसिल एक ख़ास मेहमान खाना था, जहाँ हमारे दादा शेख शाह अब्दुल गनी फूलपुर रहमतुल्लाह अलैह भी क़याम फरमाते थे हज के दौरान, और वहाँ पर हज़रत हकीम अख्तर साहब भी क़याम फरमाते थे, शाह अबराउल हक साहब भी क़याम फरमाते थे। तो वहाँ हम पहुँच गए। अब जब गए तो हज़रत के 2 खलीफा आ गए, एक मदीना शरीफ के थे, एक यहाँ हिंदुस्तान के गुजरात के थे गालबन, और हम पहले से बैठे थे। तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग वहाँ बैठे थे जो साहब के मकतब के साथी थे। तो उनसे हमारी मुलाकात मुसाफा हुआ था। हमने बताया था कि हज़रत हकीम अख्तर साहब के हम ग़ुलाम हैं, तो बहुत शफ़क़त फरमाई थी। इतने में जब मदीना शरीफ वाले भी और यहाँ हिंदुस्तान गुजरात वाले भी पहुँचे तो उन्होंने खुश हो के फरमाया कि हज़रत हकीम अख्तर साहब के 3 खुलफा यहाँ बैठे हुए, इस नाचीज़ का भी नाम आ गया। तो कहते हैं ना, मेरा भी नाम आएगा तेरे नाम के साथ। तो अल्लाह वालों की सोबत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमने अपना घर बार, कारोबार, बीवी बच्चे को छोड़ कर हज़रत की खिदमत में रहा न गए होते तो हज़रत की दुआई से हज की भी तौफीक मिल गई। तो वहाँ पर इतने बड़े बुज़ुर्ग से कैसे मुलाकात होती, फिर हज़रत खुलफा से कैसे होती। तो जो मदीने शरीफ वाले थे वो हज़रत की खानकाह में भी मुलाकात हुई थी हमारी। तो हज़रत हमसे खानकाह में बयान करवाने लगे थे, रोज़ाना 4-5 बयान हो रहा था। तो हज़रत ने एक दिन उनसे पूछा, मदीना शरीफ वाले से, कि आपने नूरुज़्ज़मान का बयान सुना? कहा जी हज़रत हमने सुना, हमको बहुत फ़ायदा हुआ। तो हज़रत ने फरमाया कि आपने इनको अपना पता दे दिया? तो उन्होंने कहा हाँ हज़रत, इनकी डायरी पे हमने पता नोट कर दिया कि जब कभी आप मदीना शरीफ हाजिर हो तो हमको फ़ोन करिए, हम आपको लेने आ जाएंगे। तो ये सआदत मिन जानिब अल्लाह और बफ़ैज़ शेख है, वरना हम तो एक नाचीज़ इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले करेली में रहने वाले, लेकिन अल्लाह ताला ही तौफीक से नवाजते हैं और वही जिसको चाहते हैं मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं तो लोग मोहब्बत रखने लगते हैं, शफ़क़त करने लगते हैं, वरना घर बैठे कोई काम नहीं हो सकता। तो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब जो वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ के खानकाह के मुफ्ती थे, बाद में वो जवनपुर गुरानी मदरसे में पहुँच गए तो वहाँ के भी मुफ्ती थे। वहाँ से फिर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के यहाँ पहुँच गए आज़मगढ़, तो वहाँ भी उनको मुफ्ती की हैसियत से रखा गया। तो उनसे किसी ने पूछा था कि तबलीगी जमात का काम कैसा है, तो उन्होंने 1 घंटे का वाज़ फरमाया कि शुरुआती काम है, इब्तिदाई काम है, अच्छा काम है, लेकिन इसमें मारूफ की तालीम है, उसमें लग जाना चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब अमल की तौफीक हो जाए तो आपको किसी आलिम की खिदमत में जाना चाहिए ताकि ज़रूरी उलूम हासिल हो जाए। नमाज़ पढ़ने ही लगे तो सही कैसे पढ़ी जाए, कुरान शरीफ पढ़ने लगे तो सही कैसे पढ़े, तो उनके पास जाना ज़रूरी है। तो ये दूसरा कदम है। फरमाया इल्म अमल दोनों हो जाए तो खानकाह जाइए, तो ये तीसरा कदम है। और फरमाया कि तबलीगी जमात में लगना ऐसा है जैसे हाई स्कूल आपने कर लिया, उलमा की खिदमत में जाना ऐसा है जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया,
اور خانقاہ جانا وہاں سمجھیے کہ آپ نے PhD کا کورس کر لیا. اور حضرت مولانا حکیم اکثر نے فرمایا کہ خانقاہ سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. اور شارٹ کٹ راستہ اللہ والا بننے کا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنہا عبادت میں مست ہے اور سوچتا ہے کہ ہم تو خود ہی نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ تلاوت کرتے ہیں، پورا رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج فرض و حج کرتے ہیں، تو ہم کو کیا ضرورت کسی اللہ والے خدمت میں جانے کے لیے. تو فرمایا کہ وہ شخص زاہد خشک ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی ملا لے، تو اس کی نماز ہوگی، تلاوت ہوگی. اسی طرح سے رمضان کا روزہ میں اس کو وہ کیفیت اور لذات فرحات حاصل ہوگی کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی، صرف وہ محسوس کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان اور نفس دو دشمن بھی تو لگے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا خاص ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو، وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو، وہ حج کرتے ہیں تم نے بھی کیا، وہ زکوٰۃ دیتے تم نے بھی، ان کے 2 ہاتھ 2 پیر تمہارے بھی 2 ہاتھ 2 پیر، ان کے 2 آنکھ 2 کان تمہارے بھی، تو کیا خاص ہے وہاں جانے کی. تو حضرت فرمایا کہ وہ شخص ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ان کی باطن کی دولت کو نہیں جانتا، ناواقف ہے وہ، ورنہ ان کے پیچھے دوڑتا، خوشامد کرتا کہ ہم کو اپنی خدمت میں رہنے کی توفیق دیجیے. تو ایسے لوگ جو تنہا عبادت میں مست ہیں، ان کی روحانی ترقی رکی رہتی ہے. جو کچھ انہوں نے عبادت کیا اس کا ثواب مل گیا، اور اس میں جو خامیاں ہیں تو نمبر اور کھٹتا بھی رہتا ہے. ہاں، اور اگر تکبر میں مبتلا ہو گیا، کسی کی غیبت میں مبتلا ہے، بدگمانی میں مبتلا ہے، تو ساری نیکی غارت اور گناہ لازم آتا ہے. اب وہ اپنے کو اللہ والا سمجھ رہا ہے. بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ آپ کی نگرانی کرتا ہے، مرید پڑا سوتا ہے اور شیخ اس کے لیے رات کو روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی بہت زیادہ یا خدا کرتا ہے اور انتہائی با خدا ہو جاتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو شیخ کی دعا لگ گئی، کسی اللہ والے کی دعا لگ گئی. اس کو بھی اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے. تو اسی راستے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور منزل ہے اپنی دور، مگر چل رہے تو ہیں، یہی سوچنا چاہیے. اسی طرح سلام پھیرنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی بڑی خامیاں کوتاہیاں چل رہی ہیں. بڑے بڑے امام کو دیکھا، وہ عالم بھی ہیں، حافظ قاری بھی ہیں، مگر صحبت یافتہ نہیں ہے، یا صحبت یافتہ ہے اور فیض یافتہ نہیں ہے. تو سلام 3 طرح کا پھیرتے ہیں. داہنے طرف کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کبھی داہنے طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کبھی دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. تو سلام پر شاہ ابراہیم الحق صاحب ہمارے دادا شیخ نے بڑی تربیت دی ہے لوگوں کو. ہم حضرت کی خدمت میں ہر روز جاتے تھے، 3 دن کا قیام کرتے تھے، اب 12 گئے ہیں. تو ایک دن عصر کے بعد ایک صاحب حضرت سے ملاقات مصافحہ کر کے کہنے لگے، حضرت اب ہم گھر جا رہے ہیں، السلام علیکم. تو حضرت مسکرائے، فرمایا کہ الف لام کیا گھر پہ بھول گئے، گھر پہ چھوڑ کے آئے الف لام. تو وہ شرمندہ ہوئے، دوبارہ انہوں نے کہا السلام علیکم. تو حضرت کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس طرح سے تنبیہ اور تلقین فرماتے تھے. اور آج کل لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بے دھیانی سے نماز پڑھاتے ہیں اور خامیاں کرتے ہیں. تو بیچارے جو لا علم ہے وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ سمجھیں گے جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ
ذمہ دار بھی ہو جاتے ہیں، دوسروں کی لا علمی کی ذمہ داری انہیں پہ آ جاتی ہے، کیوں تم نے نہیں انل منکر دونوں تعلیم دی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے۔ تو یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ چھوؤ یہ نہ چھوؤ، ادھر چلو ادھر نہ چلو، مکمل تعلیم ہے تو جا کے کامل درجے کے لوگ بنتے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ خانقاہوں سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا جو تنہا عبادت میں مست ہیں تو وہ عبادت کی بنا پر وہ جنت پا سکتے ہیں، لیکن ولایت ان کو نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ولایت موقوف ہے کسی ولی اللہ کی صحبت میں جانے آنے، ان کی تعلیم تربیت کو سننے اور عمل کرنے پر۔ تو جو شخص خانقاہ سے تعلق نہیں رکھتے اور اس اللہ والے بزرگ شیخ کی تعلیم تربیت پر نہیں چلتے تو پھر وہ ولایت سے محروم رہتے ہیں، قابل درجے کے بن نہیں سکتے۔ تو بہت آسان راستہ ہے۔ حضرت فرمایا کہ کسی اللہ والے سے دوستی کر لیجیے، ان کے پاس آنا جانا رکھیے اور ان کی وعظ و نصیحت کو محبت عظمت سے عمل کے ارادے سنیے تو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو فرمایا نہ جانے رند ہوئے کتنے اولیاء بھی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی۔ پھر فرمایا جب دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت کے ہم خادم ہیں اور حضرت کا مضمون ہی ماشاءاللہ بیان ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے جو مریدین خلفاء ہیں وہ بھی اشک بار ہو جاتے ہیں، ان کی سسکی نکل آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ترقی پر ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کبیر صاحب کو دیکھا، اعجاز صاحب کو دیکھا، اور ایک اور آتے تھے کیا نام ہے سلائی کرتے ہیں، تو کئی لوگ اشک بار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور فیضان شیخ ہوتا ہے۔ شیخ سے ہوتے ہوتے یہاں تک، یہاں سے آگے تک یہ فیض جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر ایسا جذبہ تو ہو کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، تو عمل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا بھی کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اور اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ شیوا ہے کہ جب کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اس میں کتنا خلوص، کتنی محبت ہے اور کتنا اپنے کو مٹاتے ہیں۔ الہ آباد میں ہمارے بچپن میں سب سے بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے یہاں اتوار کو خصوصی مجلس ہوتی تھی، شہر کے بہت سے دیندار لوگ جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا زمانہ آیا تو ان کی خدمت میں بھی ملکی غیر ملکی مہمان آتے تھے اور قیام کرتے تھے کئی روز اور دعا کی درخواست کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بہت فائدہ تھا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی خدمت میں بڑے بڑے علماء بزرگ آئے، مولانا علی بھی آئے، مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ اسی طرح سے اعظم گڑھ کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث وہ آتے تھے، تو ہم لوگوں کی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، مصافحہ معانقہ ہو جاتا تھا، ان کی نگاہیں پڑتی تھی، دعا مل جاتی تھی۔ لیکن حضرت پرتاپ گڑھی جب پردہ فرما گئے تو صرف ایک مرتبہ تعزیت میں حضرت حکیم اختر صاحب تشریف لائے، اور صرف ایک مرتبہ شاہ الحق صاحب ہمارے دادا شیخ تشریف لائے، پھر یہ حضرات یہاں نہیں آئے تو الہ آباد سونا ہو گیا۔ تو جو ان کے اجازت یافتہ ہے تو ان کے ذمہ تھا خانقاہ چلانا، تو اب وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے مراد آباد کے، ان کا کوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا، انہوں نے مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب سے کہا
کہ الہ آباد کے بزرگان دین تو اللہ پیارے ہو گئے، ان کے صحبت یافتہ اجازت یافتہ لوگوں سے ہماری ملاقات کرا دیجیے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ گئے قاری مبین صاحب سے، انہوں نے ملوایا، اس کے بعد مولانا قمر الزمان صاحب سے ملوایا، اس کے بعد نور الزمان کے پاس آ گئے۔ ہم کو حیرت ہوئی کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا حسن زن تھا، اور جب وہ مہمان آئے تو بہت خوش ہو کے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے اور خوب دینی خدمات لے، دعا بھی دے کے گئے۔ ہم اپنے حق میں جو دعا کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کچھ قبول ہوگی، مصلحت دیکھ کے نہیں ہوگی، لیکن دوسرے کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہ زبان پاک کہی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بھی ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام صاحب بہت بڑے عالم ہیں، یہ ناچیز سے بیعت ہو گئے، تو ہمیں حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے تو نہیں ہوئے تھے، ہمارے حصے میں آ گئے۔ تو یہ باندہ گئے ہوئے تھے، وہاں کئی دن قیام کیا۔ قاری صدیق صاحب کے بیٹے مولانا، تو ان سے ان کی ملاقات تھی، وہاں قیام تھا حبیب صاحب سے، تو ان سے پھر ہماری بات کروایا۔ ان کو اتنی محبت اور شفقت حاصل ہوئی کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم آئیں گے تو آپ سے الہ آباد ملاقات کریں گے۔ پھر آخر انہوں نے کہا دعا کی درخواست ہے۔ ہم نے کہا ضرور انشاءاللہ، اور آپ سے بھی ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اس کے بعد یہاں آ گئے عبدالسلام صاحب، اور یہاں ایک دو دن سے آئے، پھر فون کیا کہ ہم آ چکے ہیں، انشاءاللہ مجلس میں شرکت کریں گے۔ بوندا بانی تھی لیکن بھیگ کے آ گئے، اور یہاں ان کا کپڑا سوکھ گیا، اور پنکھے کی ہوا زیادہ پرکیف لگی، کولر والی ہوا ان کو یہی مل گئی۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل سے پہلے روحانی غذا ملتی ہے، اس کے بعد آپ لوگ یہاں ناشتہ بھی کریے گا، گویا کہ جسمانی بھی غذا ملے گی، آپ لوگ ساتھ میں دسترخوان پر شریک رہیں گے۔ اور مجلس کا وقت اختتام پر آ رہا ہے، جو حضرت والا کے 5 ملفوظات ہر مجلس میں سنائے جا رہے ہیں، تو آج آپ لوگ سنیے گا حضرت والا کا 11واں ملفوظ۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیاس تو ہے، پانی پلانے والے کم ہیں۔ یعنی اس زمانے میں اللہ والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ پہلے ہر بستی میں کئی ولی اللہ رہتے تھے، اب کسی بستی میں کوئی ہے یا 2-3 بستی میں دیکھیے گا تو کوئی مل جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عوام میں پیاس تو ہے لیکن پانی پلانے والوں کم ہو گئے ہیں۔ ملفوظ 12، ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم شریعت کے غلام ہیں۔ یعنی ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہ کریں، منمانی زندگی نہ گزاریں، شریعت کا جو حکم ہے اس کے پابند رہیں تو کام چلے گا۔ ملفوظ نمبر 13، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب فرمایا کہ نفس کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حماقت ہے، نادانی ہے۔ تو آج اکثریت یہی کر رہی ہے، اپنے نفس کو خوش کرتی ہے، اور جذبہ اور طلب رہی نہیں گئی ہے الا ماشاءاللہ۔ حضرت کا 14واں ملفوظ فرمایا، شیخ کی مجلس میں آواز کا بلند